बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल के साथ मैं खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर। नाज़रीन, आज सूरत हाल बड़ी अजीब है और हमें बहुत पीछे जाना है 1971 में। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सियासत अजीब जगह पे थी और उसके बाद उस अजीब होने के बाद एक बहुत बड़ा सानहा हो गया। फिर 16 दिसंबर 2014 आया और एक और सानहा रूनुमा हुआ। फिर हमने इसी जगह बैठ के सूरत हाल में 16 दिसंबर 2020 को इन खदशात का और इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। मैंने और तज़ीन अख्तर साहब बैठे हुए ये बातें डिस्कस कर रहे थे और यकीनन आपने भी सुनी होंगी कि 16 दिसंबर 2020 को हमने ये कहा कि देखें, मुल्क की सियासत एक दफ़ा फिर दगरगूं हो गई है, अजाब के मुंह में है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सानहा हो जाए। सानहात पलते हैं, पनपते हैं, अंदर ही अंदर परवान चढ़ते हैं और फिर रूनुमा होते हैं। बलूचिस्तान मच में होने वाला वाक़या जो आज से चंद दिन पहले हुआ है, आज 8 तारीख है, 3 तारीख को ये वाक़या हुआ है। लेकिन हमारा खदशा उस वक्त और पुख्ता हो जाता है जब हम ये देखते हैं 27 दिसंबर 2020 को FC के थाने पे हमला होता है। दहशतगर्द हों या कोई भी हो, हमला होता है और 7 एहलकार शहीद हो जाते हैं। ये सानहात सियासत से नत्थी हैं। सियासत बिल्कुल अजाब के मुंह में है। आने वाला कल हमें किस तरफ लेके जा रहा है, आज हमारा मौजू यही है। हम इसी बात पे आज बात करेंगे और सूरत हाल यही है कि तज़ीन अख्तर साहब, 16 दिसंबर 2020 को जो हमारे ख्यालात थे या खदशात थे, जो हमारा दुख था, वो हमें इन 5 दिनों से पहले 27 दिसंबर से नज़र आना शुरू हो गया है। सियासत कहाँ पे है और सियासत का जो रुख है वो किस तरफ जाएगा, कौन से सानहात जो हैं अभी पसे पुश नज़र नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहाँ तक सियासत की बात है, सियासत से हमें कोई तवक्को बहुत अरसे से नहीं रही है और सियासत के ऊपर तो मेरा शेर भी है कि तुम सियासी हो, तुमसे कोई तवक्को नहीं। तुम सियासी हो, तुमसे कोई तवक्को नहीं, तुमसे जा मिलना एक सिपाही का मार देता है। मैं एक शुरू के प्रोग्राम में ये अपनी पूरी नज़म सुना चुका हूँ। तो सियासत से तो कोई तवक्को नहीं है मेरे भाई। हमने 16 दिसंबर 2020 के रोज़, आज से 3 हफ़्ते पहले जो प्रोग्राम किया था, उसमें हमने जायज़ा लिया था 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 और हमने ये बात की थी कि मुल्क में जब भी सियासत का खाना ख़राब हुआ है तो सानहात रूनुमा हुए हैं जी। 16 दिसंबर 1971 भी इसलिए हुआ था कि उसके पीछे सियासत का खाना ख़राब हो चुका था और इंतखाबात के बाद 2 लीडर उभरे थे और दोनों की आपस में नहीं बन रही थी और उस वक्त की जो फ़ौजी जनता थी जनरल याहिया की क़यादत में, वो उनके सियासी इख्तलाफात जो भुट्टो साहब और मुजीबुर रहमान के थे उसमें अपना उल्लू सीधा कर रही थी। तो यानी कि हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा था और वो उल्लू सीधा करते करते मुल्क तोड़वा बैठे। 16 दिसंबर 2014 जो है वो भी एक ऐसे वक्त में आया जबकि यहाँ पे 14 अगस्त से लेके 16 दिसंबर तक इमरान खान साहब ने धरना मारा हुआ था। ठीक है, पार्लियामेंट पे हमले, PTV पे हमले, वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दो और पता नहीं क्या क्या। तो फिर हुआ ये कि 16 दिसंबर 2014 APS के 150 बच्चों को अपनी जानें देना पड़ी। बड़ा सानिया था हमारे लिए, ताकि मुल्क में कोई ऐसा माहौल बने कि फिर खान साहब को कहा जा सके कि खान साहब अब देखें ये बहुत बड़ा सानहा हो गया तो आप अब धरना छोड़ दें। और तो कोई फेस सेविंग थी कोई नहीं उनके पास। उस पर फिर हमने 16 दिसंबर 2020 को ये बात की थी कि अभी जो मुल्क की कैफियत, सियासी कैफियत अभी चल रही है, उस वक्त भी थी और अभी भी है। अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो खान साहब एक तरफ, अपोजिशन दूसरी तरफ, कोई आपस में रब्ता नहीं है, एक दूसरे से शदीद नफरत है। सियासी मुखालफत नहीं है, शदीद नफरत है। ठीक है, तब ये नफरत से पहले एक लफ्ज़ है। ऐसा तो नहीं होता कि हम हट दर्मी और अना के जब मेंबर पे खड़े हो जाते हैं, उसकी दीवार पे चढ़ जाते हैं, दूसरे को हकीर समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो जो इस तरह के वाक़यात और सानहात आते हैं। जो नफ़रत है ना, उसमें सारी चीज़ें ये आ जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जब इस तरह की कैफियत होती है ना सियासत में कि हुकूमत जो है वो
اس کے پیچھے اپوزیشن پڑی ہوئی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ دھرنے دے رہی ہے یا ابھی ریلیاں کر رہی ہے، تو پھر سانحات رونما ہوتے ہیں، یا آپ کسی کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے۔ خان صاحب نے نواز شریف کا نہیں کیا تھا، اور ابھی خان صاحب کو شکوہ اپوزیشن سے ہے کہ تم میرا مینڈیٹ نہیں تسلیم، بھائی تم نے کب کیا تھا کسی کا؟ تو یہ بات اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات جب پولیٹیکل فورسز جو ہیں اور سیاسی لیڈرشپ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی میں اتر آئے ہوتے ہیں، تو پھر دوسری قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، پھر ملک بھی خراب ہوتے ہیں، پھر عوام کی جیبوں پہ ڈاکے بھی پڑتے ہیں، پھر عوام کی جان و مال بھی کا بھی کوئی تحفظ نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں۔ تو میں بات یہی کر رہا تھا، آپ نے مجھے ڈی ٹریک کر دیا بیچ میں۔ 16 دسمبر 2020 کے روز جو ہے ہم نے پھر یہ ڈسکس کیا تھا، خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئی سانحہ ابھی بھی ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی بھی ملک کی سیاست کا خانہ خراب ہے۔ لہٰذا 16 دسمبر سے 27 دسمبر کو، پھر 27 دسمبر کو کیا ہوا؟ بلوچستان ہرنائی میں ایف سی کے تھانے پہ حملہ کیا دہشت گردوں نے، جس میں 7 جو ایف سی اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ 3 جنوری کا آ گیا، اس کے 7-8 دن بعد، ہفتے بعد، ٹھیک ہے، یہ اپنا جو برادری جو تھی، جو ضلع بولان میں مچ کے مقام پہ جو کانکنوں کو پکڑ کے ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ان کے گلے کاٹ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سانحات ہو چکے ہیں جس کا ہم نے خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اب جو اس وقت کیفیت ہے اس پہ ہم اگر بات کریں تو وہ ایک سانحہ یہ ہے کہ یہ دونوں سانحے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا اس سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک لاشیں سڑک پہ پڑی ہیں، لواحقین سڑک پہ بیٹھے ہیں، سردی، ٹھیک ہے، اور سردی جو ہے نا، دیکھیں سردی ثانوی چیز ہو جاتی ہے، مین چیز ہے کہ انسانیت سے تک رہی ہے کہ لاش جو ہے نا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی لاش جو ہے وہ 6 روز ہو گئے ہیں وہ سڑک پہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ دفنا نہیں رہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور وزیر اعظم جا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ اب ہر طرف ہاہاکار کیا مچی ہوئی ہے کہ دیکھو جی یہ وہ وزیر اعظم ہے، دیکھو جی اس بندے کو شرم ہی نہیں ہے، دیکھو جی یہ بندے کو پرواہ ہی نہیں ہے، اپنا طیارہ ہے، گھنٹے کا رستہ ہے، ٹھیک ہے، گھنٹہ جانا گھنٹہ آنا، بات ختم ہو جاتی، وہ دفنا دیتے، یہ ان کو پیسے دے دیتے، قصہ ختم ہو جاتا، تو یہ جا ہی نہیں رہا۔ اب اس میں اور باتیں بھی آ رہی ہیں جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو شہرت اور ان کی جو عزت ہے اور جو ساکھ ہے، اس نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا، بخیے کھیڑ کے رکھ دیے ہیں، پرخچے اڑا دیے ہیں کہ بھئی یہ کیسا وزیر اعظم ہے کہ بھئی وہ لواحقین کہہ رہے ہیں بھئی آ جاؤ تو چلے جاؤ، وہ نہیں جا رہا، 6 دن ہو گئے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا پہ کھلی اڑی ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ ان کو ہدایت ہے، کسی جگہ سے، گھر سے ہدایت ہے کہ آپ نے ایک تو میت والی جگہ پہ نہیں جانا اور دوسرا بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اب یہ بڑے گوشت والا تو مجھے نہیں پتا یہ کون سا بڑا گوشت ہے، لیکن میت والی بات جو ہے وہ تو ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ پیر جو ہیں ان کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ انہوں نے آج وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہہ بھی دیا ہے کہ بھئی آپ ان کو دفنا دو تو میں آ جاؤں گا، تو میں اسی جس دن دفنا دو گے، آج دفنا دو تو آج میں آ جاتا ہوں۔ اس سے اب یہ تو شک جو ہے تقویت پکڑ گیا ہے کہ واقعی کسی پیر نے ان کو کہا ہے کہ میت والی جگہ پہ نہیں جانا۔ اب بڑا گوشت نہیں کھانا، اس کی وجہ کیا ہے اور وہ بڑا گوشت کیا ہے، یہ کوئی اندر والا بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی چیز ہے تزین اختر صاحب، اس کو کچھ لوگ انا بھی بنا رہے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ اکڑ خان یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی ادارے کلیئرنس نہ دے رہے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدشات ہوں کہ جی وہاں پہ کسی ایسی پرسنالٹی کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ایک اور واقعہ آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 2012 میں غالباً ہزارہ برادری کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہی واقعہ ہوا تھا، اور اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی عہدے پر بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اس وقت کی حکومت کو اس حد تک زج کیا تھا، گو کہ وہ زج کرنے سے پہلے ہی آصف زرداری صاحب وہاں گئے تھے اور جا کے ان کے پاس بیٹھے تھے، جو مدد امداد کرنی تھی اس وقت بھی وہ لاشیں باہر لے آئے تھے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں کلیئرنس والا واقعہ جو ہے وہ کس حد تک ہو سکتا ہے؟ وہ سبزی منڈی میں ہوا تھا اور اس میں 20 سے زائد جو ہیں وہ جام بحق ہوئے تھے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم اس وقت عمران خان صاحب وہاں خود چلے گئے تھے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا، ہماری حکومت آئی تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے، اور امن قائم کریں گے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں دیں گے، مجرم ڈھونڈیں گے کون آپ کو مارتے ہیں. تو آپ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب خود وہ وزیر اعظم ہیں تو مجرم پکڑنا تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پکڑ بھی نہیں سکتے، ان کی اہلیت ہی نہیں ہے. اہلیت سے بھی پہلے ان کی نیت، آپ انا کہہ رہے ہیں نا بار بار، نیت ہی نہیں ہے ان کی میرے بھائی. انا کو چھوڑ دیا جائے، نیت پہ آ جاتا ہے. نہیں، انا بھی ہے، مطلب انا، نیت، یہی چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کی انرز ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ کی جبلت ہے نا، آپ کی اندرونی ایک جو ہے کیفیت وہ ہے نا. ان کی نیت بھی نہیں ہے، ان کی اہلیت بھی نہیں ہے. نیت کے بعد اہلیت کا مسئلہ آتا ہے نا، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اتنا بھی نہیں کر رہے اس وقت جو بلند بانگ دعوے کر رہے تھے جس کا آپ نے حوالہ دیا. اب یہ اتنا بھی نہیں کر رہے کہ بھائی جانا نہیں کر لو یار. جہاں تک سیکورٹی کلیئرنس ہے، یہ سیکورٹی کلیئرنس اور سیکورٹی کے معاملات جو ہیں یہ آپ بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ سیکورٹی کے معاملات آپ سے پوچھنے ہیں بریک کے بعد، ٹھیک ہے ناظرین. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں صورتحال میں اور یہیں سے ہم پروگرام دوبارہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. صورتحال میں دوبارہ خوش آمدید. خالد مجید اور تزین اختر حاضر. تزین اختر صاحب بات کر رہے تھے سیکورٹی کلیئرنس کے حوالے سے، ہم وہیں سے بات کرتے ہیں. جی تزین. میں نہیں بات کر رہا تھا، آپ نے سوال کیا تھا. ہاں جی، کہ سیکورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی ہے ان کو. ٹھیک ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے کہ سیکورٹی کلیئرنس ان کو نہیں مل رہی. اب سیکورٹی کے اوپر تو آپ کہیں تو ہم کئی گھنٹے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سیکورٹی کے نام پہ اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا سیکورٹی سے دور دور کا بھی تعلق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں. یہ اس ملک کا ایک عام شہری، ہم تو پھر کو تھوڑا سا پڑھ لکھ گئے ہیں نا، یہ نکڑ پہ سیاسی بھی، وہ سیاست بھی، ٹھیک ہے نا. یہ سیکورٹی کے نام پہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا کیا ہم نے سانحے دیکھے ہیں، آگے اللہ معاف کرے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں وزیر اعظم کی سیکورٹی کلیئرنس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اب چلے وہ انہوں نے ایک ٹیسٹ بھی کر لیا. شیخ رشید صاحب ہوئے وہاں پہ، ان کو کچھ نہیں ہوا. زلفی بخاری اور وہ ایک زیدی صاحب ہیں ان کے منسٹر، بڑے وہ بھی عجیب آدمی ہیں. تو کبھی بات ہوئی تو میں ان کو بتاؤں گا آپ کو. وہ بھی ہوئے ہیں، کیا ان کو کوئی خراش آئی ہے؟ صحیح سلامت آ گئے ہیں. لیڈر بھی تو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اپوزیشن جو ہے، جن کو شیخ رشید صاحب 2 مہینے پہلے پریس کانفرنس میں تھریٹ بھی کر چکے ہیں، ہاں جی، کہ اپوزیشن پی ڈی ایم کی ریلیوں پہ حملے ہو سکتے ہیں. اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا ہوا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ شیخ رشید کو فوراً اس پہ جواب طلب کرنا چاہیے، ہمارے ملک کی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو، کہ یہ تو تھریٹ کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہے جب پشاور انہوں نے جلسہ کرنا تھا پہلا، تو پشاور میں بم دھماکہ ہو گیا تھا. وہ دونوں اپوزیشن لیڈر وہ بھی ہو آئے ہیں جن کو تھریٹ تھی آپ کی طرف سے. آپ کہہ رہے تھے بھئی آپ کو بڑی تھریٹ ہے، انکلوڈنگ فضل الرحمان صاحب، ٹھیک ہے. تو وہ دونوں لیڈر ہو آئے ہیں، کچھ نہیں ہوا. تو اب تو چلے جاؤ، ٹھیک. اب کون سی سیکورٹی کلیئرنس ہے بھائی؟ وہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے ہے بھی تو آپ کے پاس تھوڑا لاؤ لشکر ہے، ساتھ لے کے جائیں، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اخبار سارے یہ خبریں چھاپ رہے ہیں، چینلوں پہ سب کچھ یہ چل رہا ہے. دھرنے ہیں تمام شہروں میں میرے بھائی، اسلام آباد میں دھرنے ہیں،
جی، ٹریفکیں بلاک ہیں، لوگ پریشان ہیں، ٹھیک ہے، اور لاشیں جو ہیں سڑک پہ ہیں کہ جی میں نہیں جاؤں گا جی، ٹھیک ہے، تو ہو آئے آپ جب سارا ملک ہی اس میں اب پھنسا ہوا ہے. کراچی میں تزین صاحب 14 مقامات پہ دھرنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب صورتحال پتہ ہے نا آپ کو کہ پورے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں. اور ان 5 دنوں میں جتنی آپ کی ساکھ خراب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اس حکومت کے تمام 2.5 سالوں میں نہیں ہوئی. آپ کی پرانی تمام ویڈیوز کی وجہ سے اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ یہ 5 دنوں میں جو ہے وہ بالکل ایسے ٹھیک ہے. اور پھر وہ ساتھ اچھا ایک اور کام ہوا، صدر مملکت بلوچستان کے دورے پہ گئے، وہ گوادر گئے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ادھر نہیں آئے، ٹھیک ہے. اس سے اور جلتی پہ تیل کا کام کیا. بھائی یہ کیا، اب آپ نہیں آ رہے تو صدر صاحب بلوچستان آ رہے ہیں تو وہی ادھر سے چکر لگا لیں. لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ عوام ترجیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 11 12 13 کی جگہ 50 اور بھی مار دیے جائیں، ٹھیک ہے، 100 سندھ میں مار دیا جائے، کراچی میں 200 اور بلوچستان میں مار دیا جائے، کے پی میں ادھر مار دیا جائے، کسی کو ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. کیونکہ 22 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے 2-4 ہزار اور قتل ہو جائے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے. اسلام آباد میں تو گاڑیاں چل رہی ہیں، بنی گالا بھی آباد ہے، ایوان صدر میں بھی رون کے کھانے بھی پک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. وہ تو ادھر قتل ہو گئے، وہ مر کھپ گئے. اچھا ایک بات ہے تزین صاحب، تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہزارہ برادری کے یہ لوگ جو ہیں یہ تشدد کا نشانہ بن جاتے ہیں. کہیں کوئی آتا ہے، کوئی دہشت گرد ان کو مار دیتا ہے، اور ان کے ساتھ جہاں جہاں واقعہ ہوا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں. نہیں، وہ گاڑیوں سے اتارنے والے سارے ہزارہ نہیں ہیں، وہ مجموعی طور پہ وہ زائرین ہوتے ہیں جو ایران جاتے ہیں یا آگے، وہ اس میں گلگت کے بھی ہیں، اس میں بلوچستان کے بھی ہیں. اچھا ان کو اب یہ دیکھیں اٹھانا، زندہ لوگوں کو باندھ دینا. ہاں یہ جو آپ کا سوال ہے نا، دیکھیں ہزارہ کے جو لوگ ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ افغانستان کے شہری ہیں. اور ابھی ایک وہ چل بھی رہی ہے بات، وہ میں نے آج کوشش کی تھی کہ افغان سفارت خانے سے کنفرم کروں کہ وہ جو لیٹر چل رہا ہے کوئٹہ کا، جو افغان کونسلیٹ ہے، اس کا ایک لیٹر کا حوالہ آ رہا ہے کہ اس نے لکھا ہے ہمارے دفتر خارجہ کو کہ یہ جو 11 شہید ہوئے ہیں، 11 جن کو قتل کیا گیا ہے، ان میں سے 7 افغانستان کے باشندے ہیں، اور ان کی میتیں ہمیں دے دیں کیونکہ ان کے لواحقین ہمیں جو ہے وہ بلا رہے ہیں. اب وہ میں نے کوشش کی کہ افغان ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں، اس سے رابطہ ہو اور کنفرم ہو جائے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، ٹھیک، کیونکہ ہماری سائڈ سے جو ہماری فارن منسٹری ہے اس کی سائڈ سے ایسی کوئی بات آئی نہیں ابھی تک، لیکن سوشل میڈیا وغیرہ پہ چل رہا تو. لیکن وہ تصدیق نہیں کی افغانستان ایمبیسی نے کہ جی ہم چیک کرتے ہیں، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ابھی فوری طور پہ. تو اینی ہاؤ یہ ہزارہ جو ہے نا بنیادی طور پر افغانستان سے آئے. افغانستان پہ بھی ان پہ بڑا برا وقت رہا، اور افغانستان میں ان کے کافی جو ہے وہ مخالفت رہی. جو پشتون وہاں پہ بادشاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بادشاہ جو 19ویں صدی کے درمیان میں تھا، اس کے دور میں یہ بڑے، بلکہ اس نے بہت سے یہ مروائے، ان کو مروایا، ٹھیک ہے. اور پھر ابھی آپ تازہ ترین آ جائیں تو چونکہ ان کی یہ ایک طبقہ فکر ہے، ایک مطلب کہ یہ شیعہ مذہب سے ہیں. اچھا یہ افغانستان میں جتنا عرصہ چلا یہ جو جہاد وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں مین کون تھے؟ طالبان تھے. اس سے پہلے جو مجاہدین تھے وہ زیادہ کون تھے؟ پشتون تھے. اور زیادہ کون تھے؟ اہل سنت تھے، ٹھیک ہے. اچھا ان کو زیادہ مدد کہاں سے حاصل تھی؟ پاکستان کی طرف سے، اور پاکستان کو امریکہ اور سعودی عرب، ٹھیک ہے. تو دوسرا اس میں فیکٹر تھا ایران کا. ایران کس کس کا ساتھ تھا؟ شمالی اتحاد کے ساتھ زیادہ، ٹھیک ہے، جو فارسی سپیکنگ تھے، ہرات سے مزار شریف تک، ٹھیک ہے. تو یہ ہزارہ جو ہیں یہ شمالی اتحاد کے ساتھ رہے. ایک تو یہ پس منظر آپ نوٹ کر لیں. ابھی جو صورتحال ہے افغانستان میں، اشرف غنی اب
جو طالبان ہیں مینلی وہ پشتون ہی ہیں اور سنی ہیں، لیکن جو کابل حکومت ہے اس میں بھی پشتون ہے، ٹھیک ہے، اشرف غنی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اہل سنت ہے، لیکن دونوں اب مخالف ہیں ایک دوسرے کے۔ ان دو پولز میں، ان دو گروپوں میں، یعنی اشرف غنی اور طالبان جو ہیں، ان میں ہزارہ برادری جو ہے وہ اشرف غنی کی حمایت کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شروع میں نے بات کی نا کہ 27 دسمبر کو ایف سی کے تھانے پہ حملہ ہوا، 27 دسمبر کو، اور اس کے 6 روز بعد 7 روز بعد یہ ہوا مچھ والا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہزارہ برادری کے کچھ لوگ جو ہیں وہ لازمی کچھ عسکری کارروائیوں میں ملوث ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جو ہے وہ کسی ایک برادری کو یا کمیونٹی کو اس طرح ہٹ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور ویسے اس میں آ رہا ہے کہ یہاں سے جو کان مالکان ہیں وہ ان کو سکیورٹی دیتے تھے اور سکیورٹی کے نام پہ ان سے پیسے لیتے تھے، اس میں بھی ایف سی مین تھی اور لیویز نمبر 2 تھی، ٹھیک ہے، ان کو پیسے ملتے تھے کافی۔ تو کان کے مالکان نے کچھ عرصہ پہلے ان سے معذرت کر لی کہ جی ہمیں سکیورٹی نہیں چاہیے اور ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے، تو ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ ایک اور چیز جو ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے واقعات ہیں اس میں کوئی بیرونی ہاتھ کا ہونا یا کوئی اور ہاتھ کسی ایجنسی کا ہونا، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ کوئی سیاسی ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہو؟ دیکھیں وہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اب آپ کا پروگرام کا وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ بات جو ہے کچھ ہو جاتی ہے، کچھ رہ جاتی ہے۔ دیکھیں جو بیرونی ہاتھ ہے نا، اب بیرونی ہاتھ میں کون سا ہاتھ ہے؟ آپ کے ارد گرد جو ہیں 4 ملک ہیں، ٹھیک ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، یہ تینوں نیگیٹو ہیں کہ نہیں نیگیٹو؟ آپ کے لیے نیگیٹو ہیں، ٹھیک ہے، سکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے، پراکسی پوائنٹ آف ویو سے، یہ تینوں جو ہیں وہ آپ کو نیگیٹو لیتے ہیں اور آپ ان کو نیگیٹو لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تینوں اطراف سے چیزیں موجود ہیں۔ انڈیا نے ان دونوں کی نیگیٹیوٹی، جو ہمارے ہمسائے اور مسلمان ملک تھے، ان کی ہمارے لیے نیگیٹیوٹی کا فائدہ اٹھایا اور اس کو ملٹیپلائی کیا، جو کلبھوشن کی شکل میں بھی آپ کے پاس موجود ہے، جو یہ ٹی ٹی پی کی شکل میں بھی آپ کے اوپر عطاب انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے بھائی بیرونی کو چھوڑیں، آپ کہیں یہ دشمن ممالک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، سیدھی بات کریں، سیدھی بات کریں، ٹھیک ہے، مین دشمن جو ہمارا، جو ہمیں ہر چیز پہ ٹارگٹ کر دیتا ہے، دیکھیں کر رہا ہے تو اس کی ایجنسی جو ہے، بھائی دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ یہ بات عجیب ایک، میں تو اس کے اوپر میرا دماغ پھٹ جاتا ہے جب یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے دماغ یہ بات کرتے ہیں، او جی انڈیا کا ہاتھ، او جی افغانستان، او بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ کڑچ مانج رہے ہو تمہیں کس لیے اتنا پڑھایا لکھایا ہے؟ تمہارے اوپر اتنی سرمایہ کاری کس لیے کی ہے؟ تمہیں یہ ساری چیزیں کیوں دی ہیں؟ انہوں نے دیکھیں دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے نا بھائی، یہ کیا جی وہ دشمن مار گیا ہے، جی بھائی کیوں مار گیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس لیے رکھا ہے کہ تم اس کو روکو، ٹھیک ہے۔ بیرونی کا تو یہ آپ اس کو سائڈ پہ، سیاسی جو ہے، سیاسی میں اب شیخ رشید صاحب جب تھریٹ کر سکتے ہیں پی ڈی ایم کو کہ جی آپ پر حملے ہو سکتے ہیں، نہ کریں، جلسے نہ کریں، ٹھیک ہے، ریلیاں نہ کریں، اور ان کی ریلی سے پہلے پشاور میں بلاسٹ ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پیچھے بات کیا رہے گی؟ خود آپ کا بندہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی سیاست میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا رہا ہے۔ جو ہمارے لیاقت علی خان کا قتل، بھٹو صاحب کی جو پھانسی تھی وہ بھی سیاسی قتل تھا ان کا، ٹھیک ہے، بی بی کا قتل جو ہے، ٹھیک ہے، اور جتنی یہ چیزیں ہیں ساری، یعنی سیاست میں یہ چیزیں، سیاست میں کس طرح ہوتی ہیں۔ اب پشاور کا بلاسٹ جو ہے اس میں اپوزیشن کے حق میں بات جاتی ہے، جی اپوزیشن کو روکنے کے لیے یہ سرکاری سطح سے اس کو سپورٹ ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے. یہاں پہ اب حکومت بدنام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایف سی میں بھی اور یہ مچ میں بھی. ٹھیک ہے, حکومت کی ناکامی ہے نا, اور بلوچستان میں ہے بھی ان کی اپنی حکومت قائم ہے ان کی, لہٰذا حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے. تو اس میں یہ جو اپوزیشن ہے, ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ حکومت وقت کو بدنام اور ناکام قرار دینے کے لیے دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے دوران ڈھوک کھبا کے جو واقعات تھے آپ کے پنڈی کے, بالکل یاد ہے, وہ تھوڑا گروپ والا جو تھا, پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا نا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں. اب اس کو دیکھنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے, اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزوں پہ نظر رکھے, اور اس کا جو طرز عمل ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم گزشتہ 6 روز سے دیکھ رہے ہیں. جی ناظرین, صورتحال میں ہم وہی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے, جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ہم دو یہاں بیٹھتے ہیں, یہ صرف ہم دو کے نہیں, یہ بہت سے لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں. حکومت وقت ہمیشہ بڑے بھائی اور باپ کا کردار ادا کرتی ہے. اسے ہمیشہ تھوڑا سا لچک نہیں, بہت زیادہ لچک دکھانا ہوتی ہے. تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرنے میں جہاں تک جا سکتی ہے ضرور جائے. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.